अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। हज़रत हम सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हवाले से मुताला कर रहे थे। उसमें आज हम हिजरत का 10वां साल और 11वां साल उसका मुताला करेंगे। मुख्तसरन जो है ना वो हम इंशाल्लाह थोड़ा बहुत जो है उसको टच देंगे। और ये जो हिजरत का 10वां साल था इसके वाक़ियात में जो अहम वाक़ियात हैं वो पढ़ेंगे। और 11वां जो साल है उसमें चूँकि आका अलैहिस्सलाम का विसाल पाक हुआ है, तो उसको हम बिल्कुल हल्का-सा पढ़ेंगे चूँकि वो बयान चूँकि काफ़ी तकलीफ़देह है, तो वो मैं कर भी नहीं सकता, इतनी ताकत मेरे अंदर है भी नहीं। तो उनके जो वाक़ियात हैं कोई हम छोड़ेंगे नहीं, चूँकि वो जो वाक़ियात हैं हर साल के उसको हम अपनी-अपनी जगह पे हाइलाइट करेंगे, हर एक जगह को इंशाअल्लाह ताला। तो अभी सिर्फ़ सिर्फ़ सुन लें कि ये जो 10वां साल था और 11वां साल में हुआ क्या, इसके मुख्तसरन जो अहवाल हैं वो ज़रा सुनें। ये 10वां साल जो था इस वक़्त आपकी उम्र मुबारक जो है वो 62 साल थी, 62 साल ज़ाहिरी हयात की। आपने इस साल जो है वो एक हज किया और ये हज्जतुल वदा के नाम से जो है बड़ा मशहूर है। ये आपका आखिरी हज था, इस्लाम का हज था ये, रुखसती का हज था, कमाल का हज था और ये तबलीग का हज था जिसमें आपने कानून पास करवाए और आपने वो कवानीन दिए दुनिया को कि आज तक दुनिया जो है इसका इसके नूर से मुनव्वर हो रही है। उन इस खुतबे के जो आपने इस हज के मौके पे दिया आपने, वो खुतबा हम इंशाअल्लाह ताला अपने मौके पे जाके इंशाअल्लाह ताला उसके तमाम शिक्यों को पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जब भी ज़रूरत पड़ेगी, पढ़ते रहेंगे। ये वो वक़्त था इस साल यानी 10वां साल जो था अरब और यमन वाले सारे ईमान ला चुके थे, आस-पास के इलाके वाले भी सारे ईमान ला चुके थे और ये ज़ुल्क़ादा का जो है ये महीना था कि आपने जो है वो हज का इरादा फ़रमाया, तमाम अज़वाज मुतहहरात आपके साथ थी और यहाँ से पढ़ता हूँ बल्कि मैं। अ, जब आपने हज का इरादा फ़रमाया तो सारे अरब में जो है वो ये ख़बर फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हज के लिए रवाना होने लगे हैं। ये आखिरी ज़ुल्क़ादा था और जुमेरात का दिन आपने मदीने में गुस्ल फ़रमाकर तहबंद और चादर ज़ेब तन फ़रमाया। नमाज़ ज़ोहर मस्जिद नबवी में अदा फ़रमाकर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए और अपनी तमाम अज़वाज मुतहहरात को भी साथ चलने का हुक्म दे दिया। अंदाज़ा करें यानी आपको पहले से मालूम था कि ये आखिरी हज है और सबको साथ जाना चाहिए। मदीना मुनव्वरा से 6 मील दूर अहले मदीना की मीक़ात ज़ुल्हुलैफ़ा ये बड़ी खूबसूरत जगह है। पर पहुँचकर रात भर आपने क़ियाम फ़रमाया। आजकल वहाँ मस्जिद है बहुत खूबसूरत सी और वहाँ सारे इहराम बाँधते हैं। जब हम लोग मदीना मुनव्वरा हाज़िरी देते हैं, वापसी पर यहाँ पे जाके हम जो है ना वो मीक़ात है हमारी और हम यहाँ पे इहराम बाँधे। आपने वहाँ रात भर क़ियाम फ़रमाया, फिर इहराम के लिए गुस्ल फ़रमाया। हज़रत बीबी आयशा ने अपने हाथ से आपके जिस्म में अतहर पर खुशबू लगाई, फिर आपने 2 रकात नमाज़ अदा फ़रमाई। अपनी ऊँटनी कस्वा पर आप सवार होकर इहराम बाँधा और बुलंद आवाज़ से लब्बैक पढ़ा और रवाना हो गए। हज़रत जाबिर फ़रमाते हैं कि मैंने नज़र उठाकर देखा तो आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ, हद निगाह तक आदमियों का जंगल नज़र आ रहा था। इमाम बैहक़ी की रिवायत है कि 1,14,000 के करीब जो है सहाबा कराम थे और एक जगह पे है कि जब खुतबा हो रहा था तो उस वक़्त 1,24,000 सहाबा कराम मौजूद थे। ये चौथी जो है वो ज़ुल्हज आपको जो है आप वहाँ पहुँच में यानी 4 ज़िलहज था जब आप जब आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए, आपके खानदान बनी हाशिम के लड़कों ने तशरीफ़ आवरी की खबर सुनी, तो खुशी से दौड़ पड़े। आपने निहायत ही मोहब्बत और प्यार के साथ किसी को आगे किसी को पीछे अपनी ऊँट पर बिठा लिया था। फजर की नमाज आपने मकाम ज़ीतवा में अदा फरमाई और गुस्ल फरमाया, फिर आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और चाश्त के वक़्त यानी जब आफ़ताब बुलंद हो चुका था, तो आप मस्जिद हराम में दाखिल हुए। जब खाना काबा पर निगाह पड़ी, तो आपने ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम। ये दुआ हम पढ़ते हैं और अल्लाहुम्मा ज़िद हाज़ल बैति तशरीफ़न व तअज़ीमन व तकरीमन व महाबतन व ज़िद मन हज्जहु व अतमरहु तकरीमन व तशरीफ़न व तअज़ीमन। आपने खाना काबा के लिए भी दुआ माँगी और आपने खाना काबा का तवाफ़ करने वाले, ज़ियारत करने वाले, हज और उम्रा के लिए आने वालों के लिए भी दुआ फ़रमाई। ये बहुत अहम साल है। अब ये क्या फरमाया आपने ए अज़्ज़ा वजल
اللہ تو سلامتی دینے والا ہے، تیری طرف سے سلامتی ہے، اے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اے رب اس گھر کی عظمت اور شرف اور عزت اور ہیبت کو زیادہ کر، اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی بزرگی، شرف اور عظمت کو بھی زیادہ کر۔ جب حجر اسود کے سامنے آپ تشریف لے گئے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا، ہاں جی، پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ شروع کے 3 پھیروں میں آپ نے رمل کیا، یعنی کہ وہ جس طرح چلتے ہیں ہم لوگ مرد چلتے ہیں پہلوانوں کی طرح، باقی 4 چکروں میں معمولی چال سے چلے۔ ہر چکر پہ جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو آپ اپنے چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو چوم لیتے تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں فلائنگ کس کہتے ہیں، یہ وہ فلائنگ کس ہے جو آپ نے حجر اسود کی لی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں استلام۔ تو حجر اسود کا استلام کبھی آپ نے چھڑی کے ذریعے سے کیا، کبھی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لیا، کبھی زیر لب مبارک کو جو ہے حجر اسود پر لگا دیا، آپ نے بوسہ دیا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی رکن یمانی کا بھی آپ نے استلام کیا۔ رکن یمانی جو ہے یعنی ایک کونے پہ حجر اسود لگا ہوا ہے تو دوسرے کونے پہ رکن یمانی ہے، تو دونوں کو آپ نے چوما ہے، بوسہ دیا ہے۔ آج بھی مسلمان ان دونوں کو چومتے ہیں، اور جس نے بھی حجر اسود کو چوما تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے گا، اور یہ جو ہے بولے گا یہ پتھر، اور جس نے بھی ایمان کی حالت میں اس کا بوسہ لیا ان سب کی جو ہے وہ شفاعت کرے گا۔ یہ پتھر اندازہ کرے ذرا، پتھر بھی جو ہے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور یہ انسان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ یہ پتھر جو ہے یہ بہت مبارک پتھر ہے۔ اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ جب اتنے سارے پتھر پڑے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر تو آپ نے سارے پتھر نکلوا دیے سوائے حجر اسود کے۔ تو اس لیے ہمارے اساتذہ بتاتے رہتے ہیں ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، جیسے وہ کہے وہی دین بن جاتا ہے۔ کبھی پتھروں کو نکالنا جو ہے وہ دین ہوتا ہے، تو کبھی پتھروں کو داخل کرنا دین ہوتا ہے۔ کبھی تو زید بن حارثہ کو منع کیا کہ اس بت کو ہاتھ نہ لگانا، اور کبھی آپ جو ہے خود ہی حجر اسود کو چوم رہے ہیں، کبھی چڑے کو بھی چوم رہے ہیں، اور اس ہاتھ کو بھی چوم رہے ہیں جو جس ہاتھ سے اشارہ فرمایا حجر اسود کی طرف۔ مصر کے لوگ جو ہے نا، وہ لوگ جب آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ لوگ ہاتھ کو چومنے نہیں دیتے آپ کو۔ جب آپ اپنے شیخ سے ملیں گے وہاں پہ تو وہ آپ کو ہاتھ کا بوسہ نہیں لینے دیتے، بلکہ آپ جب ہاتھ کا بوسہ لیں گے تو وہ ضرور آپ کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیں گے۔ یہ بہت اچھا ان کا طرح آ رہا ہے۔ ایک طریقہ ان کا یہ ہے، جب وہ آپ کو ہاتھ چومنے نہیں دیتے نا، جب ہاتھ ملا کے آپ سے ہاتھ چھڑاتے ہیں نا تو ہر کوئی اپنے ہاتھ کو چومتا ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، اور یہ یہاں سے لیا انہوں نے کہ آپ اپنے ہاتھ کو چومتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حجر اسود جو ہے آپ نے اس کو چوما، آپ نے بوسہ دیا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس آپ تشریف لے گئے، اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر حجر اسود کا استلام فرمایا، اور سامنے کے دروازے سے صفا کی جانب روانہ ہوئے۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ طریقہ ہے جو ہم بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم سارا جو چکر طواف ہے 7 چکر لگائیں گے تو ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں یا اس کی لائن کی سیدھ میں آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، اور 2 رکعت جو نفل ہیں وہ آپ پڑھیں۔ باقی تو سارے ہر وقت پڑھ لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر عصر کے بعد ہے تو پھر آپ نفل نہ پڑھیں، بلکہ آپ مغرب کا انتظار کریں۔ اس طرح فجر کے بعد بھی اگر آپ نے طواف مکمل کر لیا ہے تو تب بھی آپ نفل نہ پڑھیں، مکروہ ہے اس وقت، تو آپ نے بعد میں پڑھنا ہے اس کو۔ اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں تو ہمارے نا بالکل سیدھے صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں انہوں نے زمزم رکھا ہوتا ہے، اس زمزم کو پیتے ہیں، اور وہاں اس کو پانی کو اپنے اوپر جو ہے وہ ڈالتے ہیں، سر کے اوپر بھی ڈالتے ہیں، اور چہروں کو بھی دھوتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں وہاں پہ جا کے، مخصوص دعائیں ہیں وہاں کی۔ اسی طرح آپ نے صفا مروہ پہنچے تو آپ نے یہ دعا فرمائی، یہ آیت پڑھی، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو شعائر اللہ کہتے ہیں، جس کے ساتھ ہم شریف لگاتے ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کی نسبت اور تعلق اللہ رسول کے ساتھ ہو جائے تو وہ چیز شریف بن جاتی ہے۔ اور اس کا جو اصل ہے وہ حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ جو قاتل تھا، 100 بندوں کا قاتل، جب وہ اس نے پوچھا نا کسی سے کہ میں اب 100 بندوں کا قاتل ہوں تو مجھے اب توبہ میری ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو اس اللہ والے نے کہا کہ ہاں، ایک بستی ہے، بستی شریف ہے، وہاں جاؤ، وہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں، وہاں جا کے توبہ کرنا۔ تو اس میں آتا ہے قریۃ صالحہ، بستی شریف۔ اسی لیے ہم قرآن شریف کہتے ہیں، جائے نماز، اس بہت ہر چیز کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ تسبیح ہے، مسواک ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو یا رسول کے ساتھ ہو، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس کو غلط جگہ نہیں ڈالتے۔ یہ صفا اور مروہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، حالانکہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پہ بت رکھے ہوئے تھے،
دونوں پہ بت تھے، وہ بت آپ نے گرا دیے، اور یہ پہاڑی جو ہے ابھی تک سلامت ہے، اور وہاں پہ جا کے لوگ جاتے ہیں اور آیاتیں پڑھتے ہیں اور اس کا چکر کاٹتے ہیں، اور یہ بھی سنت ہے ان کی، جو اللہ کی ولیہ تھی، کہ پیغمبر نہیں تھی سیدہ ہاجرہ، بلکہ پیغمبر کی والدہ تھی اور پیغمبر کی زوجہ تھی، ان کی سنتوں کو بھی اللہ نے زندہ رکھا ہے، بلکہ یہ حج اور عمرہ تمام جتنا کچھ بھی اس میں کرتے ہیں ہم لوگ، یہ صرف اللہ والوں کی سنتیں ہیں، ان کے اعمال ہیں جو ہم آج تک بجا لا رہے ہیں۔ آپ نے پھر یہ صفا مروہ جا کے آپ نے یہ آیت پڑھی کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، پھر صفا اور مروہ کی سعی فرمائی، سعی کا مطلب کوشش ہوتا ہے، آپ دوڑتے ہیں وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، 100 کے قریب جانور آپ کے ساتھ تھے، جس کو آپ نے حضرت، ان کا نام تھا، یا اللہ، آ، یا ربی کریم، 100 اونٹ تھے، یہ صحابی تھے ناجیہ بن جندب، ان کو دیے تھے، اپنے 100 اونٹ دیے تھے قربانی کے لیے، وہ بھی ساتھ میں تھے، اور یہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے کیا کیا کہ قربانی کے جانور جو تھے، اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا، ٹھیک ہے، قربانی سے پہلے۔ 8ویں ذی الحج کو جمعرات کا دن تھا، آپ نے مینا شریف تشریف لے گئے، تو آپ نے 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر مینا میں ادا فرمائی۔ 9ویں ذی الحج کو جمعے کے دن آپ عرفات تشریف لے آئے۔ زمانے جاہلیت میں چونکہ قریش اپنے اپنے آپ کو سارے عرب میں افضل اور اعلیٰ شمار کرتے تھے، اس لیے وہ عرفات کے بجائے مزدلفہ میں قیام کیا کرتے تھے، اور دوسرے تمام عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، لیکن اسلامی مساوات نے قریش کے لیے اس تخصیص کو گوارا نہ کیا، پر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ثم افید من حیث افاد الناس، اے قریش تم بھی وہیں عرفات سے پلٹ کر آیا ہو جہاں سب لوگ پلٹ کے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمے میں آپ نے قیام فرمایا، جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا، آپ نے اس خطبے میں آپ نے بہت سے ضروری احکام اسلام کی آپ نے تبلیغ فرمائی، اعلان فرمایا، اور زمانے جاہلیت کی تمام برائیوں، بےہودہ رسموں کو آپ نے مٹاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، تمام چیزیں جو امر جاہلیت کی تھی، تمام رسمیں، دستور، قوانین، وہ آج میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں، میں ساری تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی تمام جاہلیت کے امور، یہ بہت بڑا اعلان تھا۔ اسی طرح زمانے جاہلیت کے خاندانی تفاخر، فخر کرنا، رنگ و نسل کی برتری، قومیت میں اونچ نیچ اور وغیرہ وغیرہ تصورات جاہلیت کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے اور مساوات اسلام کا علم بلند فرماتے ہوئے تاجدار کائنات نے ایک خطبہ میں آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، لوگو سنو، الا ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ یعنی حضرت آدم ایک ہے، لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، ولا لعجمی علی عربی، اور کسی اجمی کو یعنی غیر عرب کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، ولا لاحمر علی اسود، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر، اور ولا لاسود علی احمر، اور کسی کالے کو کسی سرخ لال والے پہ، الا بالتقوی، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے، جس کے پاس تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہترین اللہ کے نزدیک وہی ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ اے لوگوں سن لو، اسی طرح آپ نے تمام دنیا میں امن اور امان قائم فرمانے کے لیے، امن و سلامتی کے شہنشاہ، آپ نے یہ ایک فرمان جاری فرمایا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، تمہارا مال، تمہارا خون تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے، یعنی ایک دوسرے کا خون کرنا اور ایک دوسرے کے مال کو لوٹنا حرام ہے قیامت تک، جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے، جس طرح اس کا احترام ہے کہ یہ جمعے کا دن ہے، یہ مہینہ جو ہے ذی الحج کا مہینہ ہے، اور یہ جو شہر مکہ ہے جس طرح یہ محترم ہے، اسی طرح جو ہے تمہارے خون اور تمہارا مال بھی دوسرے کے لیے جو ہے وہ حرام ہے ایک دوسرے پہ۔ اپنے خطبہ ختم فرماتے ہوئے آپ نے سامعین سے پوچھا، یہ خطبہ بہت لمبا ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، انتم مسئولون عنی فما انتم قائلون، تم سے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں پوچھے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تمام سامعین نے کہا ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنا سارا پیغام پہنچا دیا ہے جو تم نے مجھے بھیجا۔
اسی خطبے کے دوران جو ہے آپ نے اپنا فرض رسالت ادا فرمایا۔ یہ آیت بھی اتر گئی کہ اللہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے میں نے، واتممت علیکم، اور میں نے پورا کر دیا ہے نعمتی، اپنے نعمت کو تمہارے اوپر، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور قانون اور نظام پسند کر لیا ہے۔ تو یہ خطبہ بڑا اہم خطبہ ہے، اس کو ہم بار بار پڑھیں گے، لازمی بات ہے، اس خطبے میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم اس کا ایک ایک شق کو ہم دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس خطبے کے دوران کیا ہوا، اس حج کے موقع پہ کچھ باتیں ہوئی۔ وہ یہ تھا کہ ایک تو منہ مبارک کی تقسیم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کو ہم لوگ ادب احترام کے ساتھ اچھے نام دیتے ہیں، جیسے بال ہے تو بال کو ہم منہ کہتے ہیں، منہ مبارک۔ اب کی اس کی تقسیم فرمائی آپ نے۔ قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال اتروائے۔ اب یہ دیکھیں، یہ حجام ہے، معمر نام ہے ان کا، اور کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ انصاری کو دے دیا، وہ پانی جو بالوں کا ایک ہی حصہ تھا، فرمایا وہ لے لیا، اور باقی مبارک کو مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا حکم جاری فرما دیا آپ نے۔ دیکھیں، بال مبارک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو بال ہیں یہ تمام صحابہ کرام میں 1,24,000 صحابہ کرام تھے، آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں، اور وہ سارے کے سارے لوگ اس پہ ایسے جھپٹے کہ نہ پوچھیں، ایک دوسرے پہ بازی لینے کے لیے حضرت طلحہ جو ہے انہوں نے ان بالوں کو جو ہے تقسیم کیا۔ یہ جو بال ہیں، لازم بات ہے بال تو زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ جو بال ہیں یہ مبارک پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو یہ بال جو ہے آپ کو ملیں گے، یہ جو رسول اللہ کے منہ مبارک ہے، چونکہ یہ صحابہ کرام میں تقسیم ہو گئے تھے، اور لوگوں نے اس کا خاص اہتمام رکھا ہے، ہمیشہ سے اس کی حفاظت فرمائیے، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت فرمائیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں آپ کو یہ منہ مبارک جو ہے اچھے لوگوں، نیک نام لوگ جو کہ اپنے زمانے میں سب سے مشہور ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ کو یہ منہ مبارک آپ کو ملیں گے، آپ کو مختلف بادشاہوں کے پاس رہے ہیں، مختلف وزراء کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس یہ موجود ہے، اور ابھی تک موجود ہے، افغانستان میں، پاکستان میں، انڈیا میں، یا سب کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، یہ جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پاس بھی ان کے والد گرامی بیمار تھے، تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو اپنے منہ مبارک عطا کیے خواب میں، اور وہ منہ مبارک جب آپ جاگے ہیں تو شاہ عبد الرحیم صاحب، تو وہ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے پائے وہ بال، تو وہ جب بال تھے وہ ان کی بہت احترام کرتے تھے، بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور لوگ آتے تھے اور اس سے شفا بھی اس کے وسیلے سے پاتے تھے۔ تو کسی نے اعتراض کر دیا کہ پتہ نہیں یہ منہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بھی کہ نہیں، خواب کا واقعہ ہے۔ اس پہ جو ہے آپ نے جو ہے یہ کہا کہ یہ حدیث پاک ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوا کرتا تھا، تو یہ جو بال ہیں ان کو جو ہے دھوپ میں رکھیں گے تو اس کے اوپر بادل آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے بادل کو اس کو رکھے، اپنے دھوپ میں رکھے بالوں کو، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بادل آ گئے۔ تو یہ موجود ہیں، ابھی تک موجود ہے الحمدللہ، اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور بڑے عجیب عجیب واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، ہم نے بھی سنے، پچھلے ہفتے بھی میں نے ایک بہت عجیب واقعہ سنا اس بارے میں، کہ ایک دو بھائی تھے افغانستان میں، انہوں نے اپنے پورے جائیداد کو جو ہے وہ ایک بال مبارک کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیا، سارا کا سارا حصہ، اور وہ کہا مجھے صرف منہ مبارک چاہیے۔ ایک بھائی نے لے لیا اور ایک بھائی نے سارا مال لے لیا۔ تو یہ ہے کہ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے، لیکن یہ جو واقعہ آیا ہے منہ مبارک کی تقسیم کا، یہ اب دیکھیں یہاں تو اگر آپ دیکھیں نا، عقیدے کی بات ذرا دیکھیں تو حضرت ابو طلحہ کو آپ نے حکم فرمایا نا کہ یہ بال جو ہے تقسیم کر دیں صحابہ کرام میں، اور طریقے سے تقسیم کریں، لیکن جو آپ کے وضو کا پانی صحابہ کرام اپنے منہ پہ ملتے تھے، اور بلکہ جس کو پانی نہیں ملتا تھا تو وہ کسی کے طرح ہاتھ کو ہاتھ لگا کے اپنے اوپر پہ ملتا تھا، اپنے جسم پہ ملتا تھا، یا آپ کے جو ہے وہ آپ کے جو تھوک لعاب مبارک اس کو بھی نہیں زمین پہ جانے دیتے تھے، آپ کا خون مبارک وہ جو ہے نا وہ جو جمع ہوتا تھا برتن میں اس کو پی جایا کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ جو بول مبارک ہے آپ کے بول، اس کو بھی پیا، اور آپ نے فرمایا کہ تو نے پی لیا ہے، اور ام ہانی کو فرمایا، اور آپ جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے یہ پینے کے بعد۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ منہ مبارک تو بہت اعلیٰ ہے،
ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ادب جو تھا، یہ سارا ادب یہ کہاں سے ملا ان کو؟ نہ قرآن مجید میں اس کی کوئی بات آ رہی ہے، نہ ہی حدیث میں کہیں کہیں اس کا ذکر ہے، کوئی بھی ذکر نہیں ملے گا آپ کو ایسا کہ جس میں صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ یہ بال مبارک آپ نے ضائع نہیں کرنے، یا خالد بن ولید نے اس کو اپنی اپنی جو امامہ تھا اس میں باندھ کے رکھا ٹوپی میں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ان کو کس نے بتایا؟ کوئی حدیث نہیں ملے گی آپ کو ایسی جس میں ان کو یہ بتا دیا گیا ہو کہ تم یہ کیا کرو، صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے بال رکھا کرو۔ یا ام سلمہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے جو اپنے پاس جو جبہ مبارک رکھا، یا آپ کے جو ہے وہ جو آپ کا عرق تھا، جو پسینہ مبارک تھا وہ اپنے پاس رکھا، یہ کس نے ان کو کہا تھا؟ تو یہ ہے وہ ادب اور احترام کا، عشق اور محبت کا تعلق، جس میں آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں ادب ہی ادب ہے۔ اور یہ ادب والا جو ہے وہی جو ہے نا اصل دین والا ہے، پہلا سلیقہ ہے محبت کا کہ اس میں ادب اور احترام ہو۔ تو یہ عشق اور محبت کی باتیں ہیں، اس لیے صحابہ کرام یہ کرتے تھے، اور یہ تمام کتابوں میں لکھا گیا۔ یہ دیکھو یہ حدیث ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ مسلم شریف سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحاح ستہ کی کتاب میں ساری سے بھری ہوئی ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ساری کتابوں میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ سے، آپ کے تبرکات جو تمام صحابہ تمام انبیاء کرام کی تبرکات چلی آ رہی ہیں۔ یہ جو تابوت سکینہ کا ذکر ہے سورہ اپنے البقرہ میں ہی، اور تابوت سکینہ کیا چیز ہے؟ یوسف علیہ السلام کی قمیص کا جو ذکر ہے کہ آپ چہرے پہ ڈال دیں تو وہ بینائی لوٹ آئے گی، یہ سب تبرکات کہلاتے ہیں، تبرکات ہے یہ۔ تو اس کے اللہ پاک نے اس میں جو ہے بہت بڑی شفا رکھی ہوتی ہے، برکت رکھی ہوتی ہے، اور یہ مسلمہ جو ہے عقیدہ ہے کہ ان میں واقعی جو ہے تبرک۔ اب لوگ جو چیزیں منسوب کر دیتے ہیں، اگر وہ چیز کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جبہ ہے کیا رسول اللہ کا ہے کہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا ہے کہ نہیں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے کہ نہیں، یہ حضور غوث اعظم کا ہے کہ نہیں ہے، یہ منسوب کرنا، نسبت کرنا، اس میں تو بات کر سکتے ہیں، لیکن برکت کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ برکت کا جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے باقاعدہ سے، اس کی دلیل ہے باقاعدہ سے۔ تو بندہ کافر ہو جاتا ہے اس سے کہ آپ تبرک کیا انکار کر دیں، تبرک کا کبھی انکار نہیں کر سکتے مسلمان۔ تو خیر یہ وہ واقعہ جو تھا، یہ 10ویں ذی الحج کو یہ واقعہ پیش آیا، 10ویں ہجرت کے جو ہے نا وہ سال تھا، 10واں سال تھا۔ اسی موقع پہ نا آپ نے یہاں پہ نا 3 خطابات آپ نے فرمایا، یاد رکھیں 3 خطبے آپ نے ہجرت الوداع کے موقع پہ آپ نے جو ہے یہ اس حج کے موقع پہ مختلف مقامات پہ جا کے آپ نے 3 خطبے آپ نے ارشاد فرمائے۔ ایک ترویہ کے دن اپنے ایک ترویہ کا دن وہ ہوتا ہے جو عرفہ کے دن سے پہلے ہوتا ہے، 8 ذی الحج کو آپ نے خطبہ دیا۔ ایک ہوتا ہے عرفہ کا دن، یعنی عید کے ایک دن پہلے، یعنی 9 ذی الحج کو، اور ایک عید کے دن آپ نے خطبہ، 3 دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، 3 خطبے یہ تھے، ٹھیک ہے جی؟ وہ ہم پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مختلف قسم کے آپ نے شیطانوں کو بھی مارا، اس کے بعد بہت سارے جو ہے نا واقعات ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ جب واپس لوٹ رہے تھے حجۃ الوداع سے، تو راستے میں ایک تالاب آیا، ایک تالاب تھا جس کو غدیر خم کہتے ہیں۔ یہاں آپ اور اپنے ہمراہیوں جتنے بھی صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ نے ان سب کو جمع کر کے آپ نے ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ یہ خطبہ ذرا سنیے گا، اور یہ جو ہے 146 صحابہ کرام سے یہ روایت ہے، یہ حدیث پاک، اور 50 سے زیادہ کتابیں ہیں جس میں یہ، اب میں آپ کو بلکہ شیئر بھی کر دوں گا، یہ آپ کو کام آئے گا، یہ والے یہ جو ہے سارے حوالے جمع کر کے آپ کو ملیں گے، کیونکہ یہ ہمارے عقائد میں سے شامل ہے۔ آپ نے یہ غدیر خم کے مقام پہ آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ، اس کے بعد آپ نے پڑھا اے لوگو، میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ خدا عز و جل کا فرشتہ ملک الموت جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈرو میرے اہل بیت کے بارے میں۔ اور یہ قرآن مجید میں اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام جو ہے اللہ پاک نے ان سے کہلوایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں اپنے تبلیغ اور دعوت پہ اور اللہ کی معرفت دلانے پر تمہیں دین اسلام دینے پر تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ تعالیٰ مجھے دیا گیا۔ ہر نبی یہ کہتا رہا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے یہ سارا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تم لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرنا اپنے اس تبلیغ دین پہ اور اپنی مشقتوں پہ اور جہادوں پہ اور جتنا میں نے قربانیاں دی ہے، اس حوالے سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تم لوگوں سے، الا المودۃ فی القربا، لیکن میں اپنے اہل بیت کی محبت جو ہے
उसके बारे में तुमसे कहता हूँ कि इसके बारे में तुम लोगों से मोहब्बत करो। उनकी अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है इस आयत करीमा से हम मुसलमानों पर। और दूसरा ये हदीस पाक आप देख रहे हैं मुस्लिम शरीफ की हदीस, मैंने कहा आपको 146 सहाबा कराम ने रिवायत किया है इसको। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में अल्लाह ताला का खौफ दिलाता हूँ। और क्या हुआ अहले 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 बैत के साथ, फिर क्या हुआ वो सब सारी उम्मत ने देखा। तो ये खुतबा बहुत जरूरी था। इसमें आपने क्या फरमाया, आपने फरमाया ये तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा, मुस्नद इमाम अहमद, बज़्ज़ार, अबू अबू दाऊद, मुस्तदरक हाकिम, नसाई शरीफ, सुनन कुबरा, मिशकात शरीफ, तफसीर में भी, इब्न कसीर में भी है, मुल्ला अली कारी, इमाम सयूती, मनावी, तमाम मुहद्दिसीन ने इसको रिवायत किया। इसीलिए इसको हदीस तवातुर का दर्जा हासिल है, ये हदीस पाक जो बड़ी अहम है। इसमें आपने क्या फरमाया, आपने फरमाया ये हजरत बर्रा बिन आजिब फरमाते हैं कि गदीर खुम के मकाम पर आपने ऐलान फरमाया कि अस्सलातु जामिआ। अस्सलातु जामिआ का मतलब है कि नमाज का वक्त हो गया है, सारे जमा हो जाओ। तो दरख्तों के नीचे सारे के सारे सहाबा कराम जमा हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह बनाई गई। फिर आपने अली का हाथ पकड़ा, हजरत अली का हाथ पकड़ा और फरमाया क्या मैं तुम्हारी जानों और माल का मालिक नहीं? सहाबा कराम से पूछा, अर्ज किया हाँ आप हमारे मौला हैं। फरमाया क्या मैं तुम्हारी जानों और मालों का मालिक नहीं? अर्ज किया हाँ आप हमारे मौला हैं। फरमाया जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। अल्लाह तू उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखता है, और दुश्मन बना जो अली को दुश्मन बनाए। इसलिए हजरत अली शेर खुदा हमेशा फरमाया करते थे कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा फरमाया है, मुझसे वादा फरमाया है कि ए अली मुझसे मुसलमानों के अलावा मोहब्बत नहीं कर सकता कोई मुसलमान, यानी मुसलमानों के अलावा मुझसे कोई भी जो है मोहब्बत नहीं कर सकता। हजरत अली को फरमाया कि तुमसे यानी, और मुनाफिक के सिवा कोई तुमसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। वो मुनाफिक होगा। तो मुनाफिकीन की एक अलामत ये थी कि हज़रत अली शेर खुदा से वो मुना जो है वो बुग़्ज़ रखे, कीना रखे। ये हदीस पाक जो है ये याद रखें कि ये 10 हिजरी का वाक़या है, 10 हिजरी का वाक़या है। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। क्या अल्लाह मेरा और हर मोमिन का मालिक है जिसका मैं मौला अली उसका मौला। मैं तुम्हारे अंदर 2 अज़ीम चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। किताबुल्लाह, इसमें नूर और हिदायत है। फिर कुरान की सख्त ताकीद फरमाई। फिर दूसरी चीज मेरी अहले बैत, मैं अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ। ये दोनों साथ साथ रहेंगे, कुरान और अहले बैत, यहाँ तक कि हौज कौसर पर मुझसे जाके मिलेंगे। हौज कौसर तक ये साथ साथ रहेंगे। जो लोग इसको थाम के रखेंगे वो लोग कभी भी गुमराह नहीं होंगे। तो ये बड़ा एक मशहूर वाक़या है जो कि गदर खुम का, ये इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए कि अली जो है वो मौला हैं, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौला हैं। मौला के 17 मानी हैं, 18 मानी हैं, उन सब में जो सबसे आला माना है वो हमने रखना है यहाँ पर, कि आप हमारे सरदार हैं, आप हमारे मालिक हैं, जैसे कि हदीस से साबित हो रहा है। इसी तरह से हाँ, बहरहाल ये एक वाक़या था। अच्छा जी, इसके बाद भी कुछ है? अच्छा जी, ये 10 हिजरी में एक और भी वाक़या आया कि हमें लोगों को पता नहीं है असल में। लोग कहते हैं कि हदीस पाक जो है ये कोई 2 ढाई सौ साल के बाद हदीस पाक लिखने का जो है वो ये इजाद हुआ है, तरीका इजाद हुआ है और तब जाके जमा की गई है, ऐसा नहीं है। ये जो हुज्जतुल विदा के मौके पे हमने जो खुतबात दिए हैं ना, इस पे एक सहाबी हैं हज़रत अबू शाद, वो खड़े हो गए और उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए जो है ये जो आपने खुतबा दिया है, जो-जो भी आपने बताया है, ये मेरे लिए लिख लें। तो मैं अपने कौम की तरफ जो है वो ले जाऊँ और ये सारे अहकाम उनको भी सुनाऊँ। उस पर आपने फरमाया कि अबू शाद के लिए लिखो, ये जो अहादीस हैं, ये सारी लिख लें इनके लिए, तो वो भी लिखा गया। इसके अलावा अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस के पास हदीसों का जो है पूरा मजमूआ था, उनकी अपनी मुस्नद है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी आपने जो है यही हुक्म दिया था कि तुम अपने दाएँ हाथ से लिखा करो, हदीसों को लिखा करो। तो उनके पास भी मुस्नद है। इसी तरह बहुत सारे मसानीद जो हैं सहाबा कराम के पास मौजूद थे। तो ये हदीस लिखने का जो जो अ, चला है, सुन्नत चली है, ये सहाबा कराम से चली है। सहाबा कराम के ज़माने में मौजूद था बाकायदा से ये हदीस की किताबों का। तो ये भी जो वाक़या है 10 हिजरी का है, अबू शाद का वाक़या जो है। अच्छा जी, 12 बस ये एक बड़ा अहम वाक़या था इस साल 10 हिजरी का, चूँकि ये बड़ा ही
اس کی اپنی حیثیت ہے۔ جو وفد چلے آ رہے تھے 9 ہجری سے، وہ 10 ہجری میں بھی آتے رہے مسلسل، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے تمام وفود کا۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم وفد کے بارے میں چونکہ قرآن مجید میں ہے، تو ہم جب اہل بیت کی شان بیان کریں، جیسے ہم آج اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، اسی طرح اہل بیت کی جو شان ہے وہ ایک موقع پہ ایسی واضح طور پہ صحابہ کرام کے سامنے آئی جیسے یہ آیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو نجران کے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ نہیں مان رہے تھے، اور مباحثہ مناظرہ کر کر کے جو ہے وہ اپنا وقت گزار رہے تھے اور ٹھہرے ہوئے تھے باقاعدہ سے مسجد نبوی میں، اس کو جو ہے مباہلے کی جو ہے دعوت دی، اور رسول اللہ نے ان کو پہلے بہت سمجھایا بہت زیادہ۔ اس کے بعد مباہلہ کی جو نوبت آ گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا کا ہاتھ پکڑا، اور امام حسن اور حسین ساتھ میں تھے، سیدنا علی شیر خدا ساتھ میں تھے، اور آپ جب باہر نکلے ہیں کہ آؤ جو ہم تم پر لعنت کریں، تم ہم پہ لعنت کرو اور بد دعائیں کریں۔ یہ مباہلہ ایسی ہوتا ہے، کبھی کودنا ہوتا ہے، کبھی آگ میں کودنا ہوتا ہے، کبھی اوپر سے کودنا ہوتا ہے، مباہلہ یہی ہوتا ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ اہل بیت، انہوں نے جو ہے اہل بیت کی جو پنج تن جس کو کہتے ہیں، پنج تن، ان کا جو نور دیکھا تو وہ لوگ جو ہے توبہ کی، سب نے توبہ کی۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس لیے ہم اس کو، یہ جو وفود کا جو ذکر آ رہا ہے، اس کو ہم الگ سے بھی باقاعدہ سے کتاب سے پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہ آخر میں جو ہے یہ تھوڑا سا یہ واقعہ، یہ جو آخری جو سال ہے جو کہ اس کو 11 ہجری کہتے ہیں، 11 ہجری، اس کے واقعات میں جو اہم واقعہ ہے وہ تو آپ کا وصال شریف ہے، لیکن اس سے پہلے ایک جو لشکر ہے وہ تیار کیا گیا، اسامہ بن زید۔ حضرت اسامہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے لگتے ہیں، منہ بولے پوتے، آپ بہت پیار کرتے تھے، ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ نے جو ہے حضرت اسامہ بن زید کو، یہ 26 سفر کی بات ہے، سفر کا مہینہ ہے، یعنی ابھی پہلا پہلا مہینہ چل رہا ہے اس کا 11 ہجری کا۔ تو آپ نے سفر کے موقع پہ آپ نے یہ جو کچھ لوگ رومی تھے جو ملک شام کے کچھ علاقوں پہ قابض ہو گئے تھے، ان کی طرف آپ نے جو ہے ان سرکشوں کے پیچھے مولا، یہ جو حضرت اسامہ بن زید تھے، ان کو جو ہے وہ آپ نے روانہ کیا۔ ہاں یہاں سے پڑھتا ہوں میں ذرا۔ 10 ربیع الاول 11 ہجری کو جہاد میں جانے والے خواص کیا کیا، ان لوگوں نے کیا کیا، یہ آ کے نا ملتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رخصت لے کے جانے والے تھے، رخصت ہو کر مقام جرف پر پہنچ گئے۔ اس کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت نے اور زیادہ شدت اختیار فرما لی، تو حضرت اسامہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی اور رخصت ہونے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھیں یہ ان کی عمر جو ہے نا، حضرت اسامہ کی عمر جو ہے اس وقت 18 سال تھی، صرف 18 سال ہے، اور ان کے ساتھ 700 قریش کے جو ہیں جو لوگ تھے ان کے ساتھ کر دیے۔ اندازہ کریں آپ کے 18 سال کا نوجوان ہے، اور وہ جا کے انگریزوں کا، رومیوں کے لشکر سے لڑے گا جا کے۔ تو اس کے لیے آپ نے جو ہے ان کو تیار کیا اور ان کو کہا کہ فلاں جگہ پہ جا کے تم نے اپنے حملے کو تیز تر کر دینا ہے اور خوب حملہ کرنا ہے، جھپٹ کے حملہ کرنا ہے۔ وہ مدینہ پاک سے نکل گئے تھے، لیکن بعد میں آ کے آپ نے دوبارہ سے جو ہے آپ نے رخصتی کے لیے جو ہے، جب لشکر تیار ہو گیا اور باہر نکل پڑے، تو واپس آ کے آپ نے رخصت کے لیے جو ہے نا آپ نے ایک دفعہ ملاقات کرنا چاہیے۔ اور لازمی بات ہے آپ کی طبیعت طبیعت شریف تھی، وہ بیمار تھی، تو آپ اسی وجہ ضروری تھا کہ آپ سے خصوصی ملاقات کی جائے۔ جب اسامہ تشریف لائے وہاں پہ، تو آپ نے خود اٹھ کے جو ہے وہ جھنڈا تیار کیا اور اس کو امامہ باندھا آپ نے خود سے، یہ جھنڈا خود بنایا تھا، اور فرمایا اسامہ کا والد بھی سپہ سالار تھا، اور یہ بیٹا بھی جو ہے یہ بھی سپہ سالار ہے۔ اللہ اکبر! اچھا یہ بہت عجیب واقعہ ہے، یہ تو مشکل ہے ذرا۔ ہم، اب سوار ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے ان کی والدہ حضرت ام ایمن کا فرستادہ آدمی پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزع کی حالت میں ہے۔ یہ ہوش ربا خبر سن کر حضرت اسامہ، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ وغیرہ ہم فوراً ہی مدینہ تشریف لائے، اور یہ دیکھا کہ آپ سکرات کے عالم میں ہیں، اور اسی دن دوپہر کو یا سپہر کے وقت آپ کا وصال شریف ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر سن کر حضرت اسامہ کا لشکر مدینہ واپس چلا آیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آپ نے دوبارہ سے مسند خلافت پر رونق افروز ہوتے ہی آپ نے دوبارہ سے اسامہ کو جو ہے وہ تیار کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوج تیار کی ہے، لشکر تیار کیا تھا، وہ اپنے مقام تک ضرور جائے گا، ضرور جائے گا۔ اور وہاں تک جو ہے وہ پھر گئے بھی، وہ لوگ گئے اور اپنے باپ کے قاتل اور دوسرے کفار کو قتل کیا، اور سارے کے سارے اور بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد وہ سارے کے سارے مدینہ دوبارہ تشریف لائے۔
تو یہ واقعہ تھا 11 ہجری کا۔ اس میں میں نے وصال شریف کا جو واقعہ ہے وہ میں نے اس کو میں نے حذف کر دیا ہے، نہیں پڑھ سکتا وہ۔ اور اس کے جو واقعات ہیں، آس پاس کے واقعات ہیں، چونکہ وہ ہمارے عقائد سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کی گہرائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے وہ ہم پڑھیں گے، لیکن وہ ایک ایک ٹکڑا کر کے پڑھیں گے، پورا حال آپ کو سنا نہیں سکتا میں، یہ سارا کا سارا۔ تو یہ 11 ہجری کا واقعہ تھا۔ اور اسی طرح ہم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے، آپ کے ولادت سے لے کے آپ کے وصال شریف تک کا ہم نے مختصراً جو ہے اس کا احاطہ کیا اور مطالعہ کیا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اب میں ان شاء اللہ چاہوں گا اس کے بعد ابھی ایک دن جو ہے مزید، یعنی ابھی جو اگلا ہفتہ ہمارا شروع ہوگا پیر کو ان شاء اللہ تعالیٰ، ہم لوگ جو ہے ایک تو وصال کے بعد بھی کیا، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آرام گاہ میں آرام فرما رہے ہیں، اور حیات ہیں، باقاعدہ سے حیات ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین پہ انبیاء کرام کا جو جسم ہے وہ کھانا حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا رزق ان کو ملتا ہے اور وہ عبادت کرتے ہیں۔ معراج کی رات بھی ہم نے یہ ہم نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے یا درود شریف پڑھ رہے تھے۔ تو یہ مسلمہ عقیدہ ہے سنت جماعت کا۔ تو کیا اس کے بعد کیا ہوا اور آج تک کیا ہو رہا ہے، تو اس کو ہم سیرت بعد از وصال کہ ہم اس کے عنوان کے تحت جمع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر ایک ایک کر کے موضوعات لیں گے، ہر دن کا الگ سے موضوع لے کے تھوڑا بہت اس پہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس عقیدے کو سمجھیں گے۔ لازم بات ہے ایک گھنٹے میں کسی موضوع کا بھی احاطہ اور ہم ساری احادیث اور ساری آیات نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن جتنا بھی پڑھ سکیں گے اس سے ہمارا کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ سارا کا سارا مستند ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ذوق کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہم سوموار سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو اس کا، ہاں جی آواز آ رہی تھی نا جی باجی کو؟ ہاں بہت شکریہ، سبحان اللہ لکھا۔ اور کون آ گیا ہمارے پاس؟ صفدر صاحب بھی میرا ہے۔ آئی فون کس کا ہے جی؟ آئی فون تو راشد بھائی کا تھا۔ رضوان بھائی سمجھ آئے کچھ فائدہ ہوا اس کا آج کے یہ پڑھنے کا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جی۔ کام بھی جاب بھی ایسا لکھنی ہے، الحمدللہ سنتا رہا ہوں بس سنا فل ہے؟ اٹینشن کے ساتھ۔ تو چلے چلے سلامت رہے، خوش باش رہے۔ اور یہ میں اللہ آپ کو سارا جو ہے خوش نا رکھے، یہ اللہ سارا پاک ایسا ایک خیر جگہ لکھ کے نا میں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پی ڈی ایف میں دے دوں گا انشاء اللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو آپ کے پاس رہے۔ ہیرا سمجھ آیا کچھ فائدہ ہوا اس کا؟ جی سر، بہت زبردست انفارمیشن تھی، بہت زبردست، تھینک یو۔ چلے سلامت رہیں خوش باش رہیں۔ چلے اب آپ بہت شکریہ، سلامت رہیں انشاءاللہ۔ پھر سوموار کو انشاءاللہ تعالیٰ 10 بجے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔